Assalamu alaikum viewers, welcome to our vlog. Viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है कि अरशद शरीफ कौन थे, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मोहम्मद यासिर थॉट्स, जो इनका चैनल है यासिर थॉट्स, ये मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। तो आज हम बात करेंगे कि अरशद शरीफ कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था और उन्होंने जो अपनी जान कुर्बान की पाकिस्तान के लिए और उनके साथ जो हम लोगों ने किया, हम पाकिस्तानियों ने, और उसका उनकी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। क्योंकि ऑफ कोर्स हम सभी एज अ पाकिस्तानी हम सब उनकी इस मौत के ज़िम्मेदार हम लोग ही हैं। तो आज हम डालेंगे इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे। तो इसे स्टार्ट लेंगे यासिर भाई। यासिर भाई क्या कहना चाहेंगे, काइंडली थोड़ा व्यूअर्स को बताएं कि अरशद शरीफ जो थे वो कहाँ पैदा हुए और उनकी थोड़ा बैकग्राउंड और थोड़ा हमें बताइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर थॉट्स की तरफ से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसा कि बासित भाई ने बताया, अरशद शरीफ साहब मरहूम पे है। मरहूम कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन कहना पड़ रहा है। दिल दहला देने वाला ठीक है। अल्फाज है। 1973 को कराची में पैदा हुए थे। वहाँ से उन्होंने अपना आगाज़ लिया। उसके बाद फिर उनकी जो स्ट्रगल थी उनकी एजुकेशन में, उनकी फील्ड में एज अ जर्नलिस्ट या जो भी। बासित भाई, अरशद शरीफ साहब शायद बहुत ही कम लोगों को पता हो कि वो वर्ल्ड टॉप 10 रिसर्चर जर्नलिस्ट में वो शामिल थे। वर्ल्ड के, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। टॉप 10 जर्नलिस्ट है जो रिसर्चर्स थे। उनकी पाकिस्तानी सहाफ़त में मैं सच्ची पूछे तो मुझे नहीं लगता उनकी कोई जगह थी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जिसका लिफाफा भारी है उसी की खबरें हैं। जिस तरह से उनकी फिर आगे स्ट्रगल थी, जो उनके पास हक़ाइक़ थे हर चीज़ को लेकर, उसमें चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि उनका अभी लेटेस्ट और उनका अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा था नेटफ्लिक्स के साथ, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आ रही है, मूवी आ रही है बिहाइंड द क्लोज डोर्स, वो इंशाल्लाह जल्द रिलीज़ हो जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें अरशद शरीफ साहब जो उनकी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बयान की है ना नेटफ्लिक्स वालों ने, उसमें पूरा एक पार्ट है जिस तरीके से शरीफ फैमिली की करप्शन को बताया गया, और उसमें उन्होंने खिदमत हासिल की थी अरशद शरीफ की, ठीक है। पाकिस्तान में उनके लिए पहले जगह तंग की गई, पाकिस्तान में उन पे पर्चे हुए तो पाकिस्तान से उनको निकाला गया, फिर यूएई में वो गए। वहाँ पे वज़ारत ख़ारजा की तरफ से यूएई गवर्नमेंट को गया मैसेज, गया ख़त, गया जो भी गया कि आप ये इश्तिहार ही हैं अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान में, तो काइंडली आप इनको डिपोर्ट करें। वहाँ पे उनका जो वीज़ा था या जो भी वो एक्सपायर हुआ। फिर वो वहाँ से कीनिया गए। कीनिया मुझे जहाँ तक लगता है वो इसलिए गए क्योंकि कीनिया का वीज़ा विद इन 1 to 2 आवर्स आपका ऑनलाइन मिल जाता है। और उनको यहाँ से भी, सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, और यूए में जो उनके साथ था उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। सही है, आपके कंट्री की तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, आप हमारा मुल्क छोड़ दें। तो उन्होंने ट्राई किया, क्योंकि उनके पास और किसी कंट्री का वीज़ा तो था नहीं। तो कीनिया क्योंकि इजी टू एक्सेसिबल है, तो विद इन 2 to 4 आवर्स वो कीनिया फिर चले गए। मगर उनसे जो उनके दोस्त वगैरह दोस्त वहाँ पे लाइक जो थोड़े दूर गए, ओबियसली दोस्तों से बंदा बात नहीं छुपा था। तो उन्होंने जब उनसे कांटेक्ट किया कि आप किधर हैं, तो उन्होंने यही बताया कि मैं बरतानिया में हूँ। मगर जो उनके ख़ास थे अजीज़ा कारन जो भी थे, उनको पता था कि वो कीनिया में रह रहे हैं। तो उनकी वाइफ का अभी आज ही बयान है कि उनकी 3 पीछे बेवा हैं, ठीक है, और 5 बच्चे वो छोड़ के गए हैं, 3 बेवा हैं। उनकी वाइफ का जो है ना, जो उनके साथ इंटरेस्ट थी ज़्यादा, उनका ये बयान है कि उनको भी नहीं पता था कि वो कीनिया में, यही बताया गया था कि बरतानिया में। तो अब कैसे पता, किसको पता, क्योंकि ये आप सबको पता है कि टारगेट किलिंग थी, ये एक्सीडेंट नहीं था, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि बासित भाई आप देखें, जैसे हमारे यहाँ V8 लैंड क्रूज़र गाड़ी हो तो उसको समझा जाता है कि ये प्रोटोकॉल की गाड़ी है, लैंडलॉर्ड है, कोई बड़ा सियासी बंदा या कोई बड़ा बंदा जा रहा है V8 में। तो सेम वही गाड़ी V8 वहाँ पे भी जिसमें अरशद शरीफ साहब थे,
اس گاڑی کو بھی یہی پروٹوکول سے دیکھا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہے بڑی گاڑی. کینیا تو ہم سے بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے ہے. ادھر ٹھیک تو ہے. اور بھی زیادہ. اور پولیس کا پہلے بیان آیا کہ کار اسٹولن ہوئی تھی تو اس پہ شک پڑا یہ وہ. حالانکہ یہ نیروبی میں تھے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا, یہ ٹارگیٹ کلنگ ہوئی, اور جہاں سے گاڑی چوری ہوئی تھی وہ کوئی اور جگہ تھی, وہ کوئی اور کنٹری تھا. کلرز گاڑی کے چینج تھے جو چوری ہوئی تھی, اور یہ وائٹ تھی, اس کا کلر کوئی اور تھا, نمبر چینج تھا. اور پھر بعد میں جب پولیس پہ پریشر گیا, پولیس نے بیان دیا کہ بیریئر لگے ہوئے تھے, وہ بیریئر پہ رکے نہیں, تب اس لیے فائر کیے گئے. اچھا, اور یہ بیریئر والی بات بھی غلط ثابت ہوئی کیونکہ ٹارگیٹ کلنگ پراپر تھی, پلاننگ تھی, تو راستے میں پتھر رکھے گئے, گاڑی سٹاپ ہو روکنے کے گئی. لیے. ٹھیک ہے, گاڑی رکی, ان پتھروں پہ گاڑی رکی تو باقاعدہ فائرنگ ہوئی. 9 بلٹس فائر ہوئے کلیکشن سے, AK-47 سے, جو وہاں کی پولیس نے فائر کی. اور وہ بھی اس سائڈ پہ جس سائڈ پہ ہاں ارشد شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ اس سائڈ سے ہوئی ہے. اگر یہ انسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے کوئی گاڑی روکنی بھی ہو, چوری کی گاڑی ہے یا روکنی بھی ہو, تو ان کا ہمیشہ پولیس کا رول ہوتا ہے پہلے فائر کرتے ہیں ٹائر پہ ہوتا ہے, اور اگر نہ رکے تو تب ڈرائیور پہ فائر کیا جاتا ہے, وہ بھی اس کی لیگز والی طرف. بالکل پہلے ٹانگ پہ گولی مارتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ہم نے بڑوں سے بھی سنا ہے, یہ قانون یہی ہے نا, یہی پوری دنیا کا یہ قانون ہے. پہلے ٹائر پہ فائر کریں گے, گاڑی رک جائے, اگر نہ رکے تو پھر آپ ڈرائیور کی لیگ یا کہیں فائر کریں گے, اس کو پراپر ایسے اس کو ہٹ نہیں کریں گے کہ اس کی جان چلی ہیڈ شوٹ آف کر دو یار. اور ان کو دوسری گولی لگی ہے یہاں پہ, اور 9 بلٹس فائر ہوئی ہیں, اور ڈرائیور والی سائڈ پہ ایک بلٹ بھی فائر نہیں ہوئی. یہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے لیفٹ سائڈ میں. دوسری بلٹ ان کو, کیونکہ 2 بلٹ ان کو ہٹ کی ہیں, ایک فیس سے لگی ہے اور سر سے گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ پکچر تو میں نے دیکھی ہے, ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں, کیونکہ پکچر ہمارے پاس ہے لیکن لگانا وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے, تو اس لیے. اور ہمیں بھی بڑی مشکل سے ملی ہے وہ, تو نو ورڈس. اب آج بیان جو آ رہے تھے کہ ہم پوری انویسٹیگیشن کریں گے کہ کس کے پریشر سے وہ پاکستان چھوڑ کے گئے. اب ہر بچے کو پتہ ہے کہ کس کے پریشر سے گئے. ٹھیک ہے, اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے یہ ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ نیا امپورٹڈ حکومت, سارا بلیم انہیں میں ہے, انہوں نے یہ سب کچھ کرایا. ہمارے وزیر خارجہ کو کیا لگا تھا کہ جب وہ یو اے میں تھے کہ وہاں پہ جا کے ان کو اس طرح کا آپ بولے ہیں, اور ان کو بتایا کہ اگر آپ 48 آورس میں اگر آپ یو اے سے نہیں جاتے تو ہم آپ کو پاکستان کے حوالے ہمیں کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ملک کا ان پہ دباؤ تھا. تو ہم سب ہی اس کے قصوروار ہیں پاکستانیوں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے یا کچھ بھی نہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم کسی کے لیے اسٹینڈ لیتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ سکھایا نہیں ہے, ہمیں بس یہ سکھایا گیا کہ بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو, ان کو بس روٹی کپڑا مکان کے پیچھے لگا دو, باقی ان کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو. سیدھی بات نا کہ اگر تو بولو گے تو مار دیے جاؤ گے, جو ہمارے سامنے ارشد صاحب کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو پاکستان کا قانون ہے وہ ہے بھائی میرے جنگل کا قانون, جنگل کا قانون ہے, جس کا جو دل ہے رین کے چلو, زندہ رہنا ہے تو سر اٹھاؤ گے کچل دیے جاؤ گے. پھر ایسا ہی ہوگا جو بھائی صاحب کے ساتھ ہوا انفارچونیٹلی. تو یاسر بھائی ایک بات ہے یار, آخر کب تک باسط بھائی یہ تب تک ہوتا رہے گا جب ہم ان پارٹی بازیوں سے نہیں نکلیں گے. اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ہم نہیں سوچ رہے, ہم صرف سروائیول موڈ میں ہیں کہ کسی طریقے سے بس ہم گزر جائیں. اب ہمارا ایک ہی ہے, اپنے جو ہم نے لیڈرز بنائے ہوتے ہیں کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی سلامتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس نہج پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جو فورن فنڈز ہیں وہ کتنے رہ گئے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں, یہ شعور کوئی اور ہمارے اندر یہ شعور کوئی اور انسٹال نہیں کر سکتا جب تک ہم خود نہ چاہیں. ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. اور ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ آج ارشد شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ رات 1 بجے ان کی لینڈنگ ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہم جائیں گے اور اپنے بھائی شہید بھائی کا استقبال کریں گے. تو پاکستانیوں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ساتھ دیں, نکلیں باہر یار. آخر کب تک مرتے رہیں گے یار, بس ہو گیا یار. کب تک ہم, کبھی کون شہید کر دیا جاتا ہے, کبھی کون بے قصور بندہ مار دیا جاتا ہے. بس بھائی ہمیں لگا دیا گیا ہے پارٹیز کے پیچھے کہ آپ نے نعرے لگانے ہیں. ٹھیک ہے,
ہم یہاں تک رہ گئے ہیں کہ اگر کوئی ووٹ مانگنے آئے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو، یہ کر دو. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری نالی پکی کرا دو، ہماری گلی پکی کرا دو، محلے کی گلیاں پکی ہو جائیں، بس ہم ان سے خوش ہیں. ہمارا پورا خاندان ان سے خوش ہے، ان کو ووٹ دے گا. 5 سال ہم ایک قسم کے اپنے ان کو دے رہے ہیں، ایسے ہی اپنے ہے، ٹیکس ان کو دے رہے ہیں سب. ایسے ہی ہے. اسی لیے آج ہمارا حال دیکھ لیں اور ہمارے پڑوسی جو ملک ہیں ان کا دیکھ لیں. مجھے نہیں لگتا کہ اگر ابھی اس ٹائم جو ہماری حالات ہے بھکاریوں والی، ظاہر ہے جو ہماری حکومت ہوگی ہمیں بھی اسی طرح سے لوگ دیکھیں گے، ایز اے بھکاری، ایز اے بیگرز. پیکستان بھی چوزرز یا تو ایکسیپٹ کر لیں، سر جھکا لیں، یا تو اگر بولنا ہے تو سب اکٹھے ہو کے سر اٹھا کے بولیں. سر اٹھانا پڑے گا. اب تو خاموشی والا آپشن نہیں ہے. خاموش رہو گے تو پستے رہو گے بھائی، اور کچھ بھی نہیں ہے، بس سروائیو ہی کرنا ہے. آج خان اگر سر اٹھانا ہے تو خان صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ کہا ہے نا کہ جمعے کو لانگ مارچ، جمعے کو لانگ مارچ ہے. عمران خان صاحب کی کال آ گئی ہے اور ہم اپنی تن من دھن کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ خان صاحب پاکستان کے ساتھ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے ہم یہی وہی واحد بندہ ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے یار. جب خان صاحب گئے ارشد شریف بھائی کے گھر، ان کی ماں سے ملے تو ان کی ماں نے بھی کیا کہا، ان کی ماں نے انہیں کہا کہ وہ آپ کے لیے، اس ملک کے لیے کوشش کرتا کرتا شہید ہوا ہے. کہ انہوں نے خاص طور پر خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب یہ چیز یاد رکھیے گا بس، ارشد شریف کی قربانی. اور ارشد شریف ان کی فیملی میں پہلے بندے نہیں تھے جو شہید ہوئے. ان سے پہلے ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، وہ بھی شہید ہوئے. تو وہ پہلے بندے نہیں تھے کہ جو شہید ہوئے. تو اس ماں کے جگرے کو سلام پیش کرتے ہیں پورے پاکستان کی طرف سے کہ ان کا اتنا بڑا جگرا کہ جنہوں نے اپنے ہسبینڈ اور اپنے بیٹوں کی جو ہے شہادت کو دیکھا انہوں نے اور برداشت کیا. اور جو ارشد شریف کی جو بیویاں ہیں، بہت مشکل ہے یار. یہ سوچ کے بھی بہت عجیب لگتا ہے. جب سے پتہ چلا ہے کل سے تو عجیب سا ہی فیل ہوتا ہے یار. ٹو بی آنیسٹ بہت گلٹی فیل کرتا ہے بندہ کہ یار ہم کیسے ملک میں رہ رہے ہیں. تو جاتے جاتے میرے پیاروں ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آزادی جو ہے نا وہ خون مانگتی ہے، اور خون ہم اپنا دینے سے کتراتے ہیں. نکلیں اس ملک کے لیے، ورنہ نہ یہ ملک بچے گا، اور اگر ملک نہیں بچے گا تو ہم بھی نہیں بچیں گے. ہم ہی نہیں بچیں گے. بالکل ایسے آزادی کے پہ نہ نعرے لگا سکیں گے. آزاد تو ہم شاید ہوئے نہیں تھے کبھی ہوئے نہیں ہے. 1947 سے لے کر ابھی تک دیکھ لیں کہاں آزاد ہے. قائد اعظم لیاقت علی خان سے لے کر، ان کی شہادت سے لے کر ابھی تک، ارشد شریف تک، ہم ایک جیسے ہیں. 72 73 75 سال ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی نہیں بدلا اس ملک میں. ہمارے دادا پردادا چلے گئے، اور شاید ہم بھی گزر جائیں گے، ہمارے بچے غلام رہ جائیں گے، غلامی کرتے کرتے گزر جائیں گے. مگر نہیں، اب ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں اس رول کو چینج کرنا ہوگا. اس کے لیے ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا. اپنے حق کی آزادی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. سو پیارے بھائیوں، پیارے ویورز، تھینک یو سو مچ. اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کیونکہ ٹائم قریب ہی ہو رہا ہے اور ہمیں پھر جانا بھی ہے ارشد شریف صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ پورے اگلی اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گے. انشاءاللہ نیو ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دعا میں یاد رکھیے گا اور ان کی روح کو بخشش کے لیے دعا کیجیے گا. آمین. اللہ ان کو درجات بلند فرمائے. جزاک اللہ خیر.